नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कौमी सलामती कमेटी के आला तरीन सतह के इजलास में किस पार्लिमानी शख्सियत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तल्ख कलामी की। इस तल्ख कलामी की असल वजूहात क्या थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के फोरम से अमेरिका को जो एक बहुत ही वाज़े, बहुत लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया, उसके बाद आलमी इदारों ने किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। इस हवाले से अस्करी क़यादत ने इस इजलास में क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात किए और इन इंकशाफात के दो मरकज़ी और हैरान कुन नुकात क्या थे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कौमी सलामती की जो हाई प्रोफाइल कमेटी थी जिसमें DG/ISI जनरल फैज़ हमीद और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक थे। इस कमेटी की मीटिंग में वो कौन सी पार्लिमानी शख्सियत थी जिसकी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई और साथ ही अस्करी क़यादत ने किस किस्म के इंकशाफात किए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तो जो तारीख़ी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अमेरिका को और CIA को फ़ज़ाई अड्डे नहीं देगा, जिसके मुतल्लिक उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये जो एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ था ये पूरी दुनिया का जो मीडिया था उसकी हेडलाइंस बना। तो इसके बाद किस तरह से अब आलमी इदारों ने पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म इमरान खान को आप कह सकते हैं कि ग्रिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करने का एक पूरा प्लान बनाया गया है। और ये जो प्लान है इसके मुतल्लिक किसी आम शख्सियत ने नहीं बल्कि ख़ुद पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसने इस ब्रीफिंग में इंकशाफात किए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हालिया 3-4 बड़े इक़दामात किए हैं उसके बाद आलमी इदारे और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुतहर्रिक हो चुके हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी। हम इससे पहले इन्हीं प्रोग्राम्स में बार बार इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि जब भी कोई अमरीकी मफादात से और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मफादात से कोई भी हुक्मरान टकराता है तो चाहे वो अपने मुल्क में कितना ही मकबूल क्यों ना हो, आलमी इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए मुश्किलात खड़ी करती है और उसके गिर्द घेरा तंग किया जाता है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए, जिस किस्म के इंटरव्यूज़ दिए, ये पाकिस्तान में सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर, पाकिस्तान की इज़्ज़त नफ्स पर और पाकिस्तान की सलामती का जो मामला है इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बेहतरीन तारीख़ी असूली स्टैंस लिया, लेकिन चूँकि इस स्टैंस से, इस मौक़िफ़ से अमरीकी मफादात को बहुत ज़्यादा धचका लगा है जो कि इस खित्ते में मौजूद रहना चाहता था, तो अब अमरीका ने और अमरीका के वो एलाइज़ और ऐसी क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े हॉस्टाइल किस्म के अज़ाइम रखती हैं वो एक्टिव हो गई हैं। अब उन्होंने किया क्या है, इस हवाले से अस्करी क़यादत ने जो ब्रीफिंग में बताया उसके 3 अहम तरीन जो नुकात हैं वो एक एक करके मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो इस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का जो फ़ैसला किया ये एक सरासर सियासी फ़ैसला था। अस्करी क़यादत ने इस ब्रीफिंग में बताया और उन्होंने कहा कि 27 नुकात दिए गए थे पाकिस्तान को। ये किसी भी मुल्क को दिए जाने वाला सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था। हमने और हुकूमत ने मिलकर 27 में से
26 جو نکات ہیں ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کر دیا، یہاں تک کہ ایف اے ٹی ایف کو یہ اعتراف کرنا پڑا چاروں ناچار کہ پاکستان نے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا، گرے لسٹ میں نہ صرف رکھا گیا بلکہ 6 نکات جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے اور بھی کر دیے گئے، اور پاکستان کو کہا گیا کہ اب ان 6 نکات پر بھی آپ عمل کریں، یعنی پہلے 27 نکات دیے، ان میں سے 26 پر مکمل عمل درآمد ہو گیا، اب 27 کو چھوڑ کر 6 نکات اور پاکستان کے سامنے رکھ دیے، اور اسی بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ اصل میں جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ایف اے ٹی ایف کا، اس پر بھارت کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے، اور اس اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو سزا دینی ہے، اور اس کے پیچھے محرکات یہ تھے کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایک خود مختار، ایک آزادانہ پالیسی بنانے کی کوشش کی، یعنی امریکہ کی جانب سے اور جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مطالبات آ رہے تھے جن سے پاکستان کی خود مختاری داؤ پر لگ سکتی تھی، ان اقدامات کو، ان مطالبات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کے ذریعے پاکستان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں مختلف ٹولز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کو بھی ہماری اطلاعات یہ ہیں، یعنی جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو عسکری ادارے ہیں، جو ان کے انٹیلیجنس ونگز ہیں اور جو ان کے فائنینشل ونگز ہیں، ان کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اب آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کو سزا دینے کا ایک پلان بنا لیا گیا ہے، یعنی آئی ایم ایف اب پاکستان کو پریشرائز کرے گا کہ وہ اپنی شرائط ڈکٹیٹ کرے، اور پاکستان کا جو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اب اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تاکہ پاکستان کو معاشی مشکلات سے دوچار کیا جائے، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی کہ امریکہ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے آئی ایم ایف پر، اور آئی ایم ایف امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی انتظامیہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور یہ آئی ایم ایف بھی اب اسی وجہ سے کہ جس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں حال ہی میں، ان کی وجہ سے پاکستان پر دباؤ ڈالے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ جو بلوچستان میں ابھی ریسنٹ دھماکہ ہوا اور لاہور میں جو دھماکہ ہوا، جس کے متعلق شواہد موجود ہیں کہ اس کے اندر بھارت کی ایجنسی را ملوث تھی، افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ملوث تھی، تو بتایا یہ گیا کہ یہ جو دھماکے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے شروع کرائے ہیں کہ اس وقت اس حکومت کو بھی غیر مستحکم کیا جائے، ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، اور ایک سزا دی جائے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کیوں ایسے فیصلے کر رہے ہیں جن سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ عسکری قیادت کی جانب سے اس بریفنگ کے اندر بتایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ 2-3 اور عالمی ادارے ہیں، ان اداروں کے اوپر بھی انفلوئنس اپنا استعمال کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے، اور اب ان کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا تاکہ وزیر اعظم عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک اصولی سٹینس لیا ہے اس موقف سے ان کو پیچھے ہٹایا جائے، اور ریاست پاکستان نے جس قسم کا موقف اپنایا ہے اس موقف سے پیچھے ہٹایا جائے۔ یہ پوری جو ڈسکشن ہے اس بریفنگ میں ہوئی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کون سی ایسی پارلیمانی شخصیت تھی جس نے اس بریفنگ میں تکرار کی اور ان سے تلخ کلامی بھی کی۔ اب ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے جو رہنما تھے ان کی جانب سے تو بڑے سکون سے یہ بریفنگ سنی گئی، خاص طور پر شہباز شریف کی جانب سے، جبکہ بلاول بھٹو کی جانب سے صرف ایک سوال کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی عدم موجودگی کے حوالے سے، لیکن اوورآل یہ ایک پرسکون بریفنگ تھی۔ اور کچھ حکومتی رہنما تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اس طرح کا وہاں تاثر دینے کی کوشش کی
کہ جو بھی عسکری قیادت فیصلے کر رہی ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ، ہم ان کے مکمل طور پر فرما بردار ہیں، جس کے متعلق حکومتی رہنما یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی جنرل باجوہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ یعنی عسکری قیادت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، جن کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی نوعیت کے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ شہباز شریف ان تعلقات کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں کسی مفاہمت یا ڈیل کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جب پورا جو یہ فورم تھا وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے جو بریفنگ تھی اور جو ان سے سوالات کیے گئے ان سے مطمئن تھا، تو ایک ایسی شخصیت بھی ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ سے بڑے سخت قسم کے سوالات کیے۔ اب یہ پورا معاملہ اگرچہ افغانستان سے ریلیٹڈ تھا اور بریفنگ بلائی ہی اس لیے گئی تھی کہ اس میں یہ معاملہ ڈسکس کیا جائے کہ افغانستان سے جب امریکہ کا وڈرال ہوگا تو پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی، اس کے جو اثرات آئیں گے پاکستان پر ان سے پاکستان کیسے نمٹے گا، جس کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ 5 سے 7 لاکھ افغان مہاجرین دوبارہ پاکستان آ سکتے ہیں، پاکستان کو ان کے لیے کیمپس لگانے پڑیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، تو اسی دوران جو محسن داوڑ ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وہاں جو موجود رہنما تھے ان کے مطابق کچھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کر سوالات کرنا شروع کیے۔ یعنی معاملہ جو تھا وہ افغانستان کا تھا، امریکہ کو فضائی اڈے دینے ہیں نہیں دینے، اس معاملے پر بریفنگ ہونی تھی، اور جو اپوزیشن کے تحفظات تھے کہ سی آئی اے کی کوئی پریزنس پاکستان کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، چین اور امریکہ کے درمیان سے یعنی دونوں کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، کیا پاکستان کسی ایک کیمپ کو چوز کرے گا، چین کے ساتھ کھڑا ہوگا، امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا کوئی نیوٹرل پالیسی ہوگی، تو یہ ساری ڈسکشن ہونی تھی۔ لیکن محسن داوڑ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ کہا کہ آپ نے اور آپ کی جو فوج ہے اس نے قبائلی علاقوں میں بڑی زیادتیاں کی ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں، تو آپ کو ان مظالم کا اور ان زیادتیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اب اس معاملے پر وہاں جو موجود لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ محسن داوڑ کا جو لہجہ تھا وہ بڑا تلخ تھا، اور اس معاملے پر تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور اس سے پہلے ایک اعلیٰ سطح کی بریفنگ، فوجی بریفنگ، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود شریک تھے اور انہوں نے کچھ صحافیوں کو بریفنگ دی تھی، تو اس میں انہوں نے وہ تمام اقدامات بتائے تھے جو پی ٹی ایم کے تحفظات دور کرنے کے لیے کیے گئے تھے، اور اس میں یہ تاثر بھی دیا گیا تھا اس بریفنگ میں کہ اصل میں محسن داوڑ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فاٹا کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یعنی اس بریفنگ میں کوٹ ان کوٹ جو الفاظ بولے گئے تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی پختونوں کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ انہوں نے کچھ غیر قانونی قبضے کر رکھے تھے عسکری حکام کے مطابق، وہ جب قبضے چھڑائے گئے تو اس کے بعد یہ اپنی طرف سے پختونوں کے حقوق کے علمبردار بن کر سامنے آ گئے، لیکن اصل میں جو مسئلہ تھا وہ کچھ اور تھا۔ لیکن اس اجلاس میں جو ایک تلخ نوٹ آیا، یعنی ایک بٹر نوٹ آیا، ایک بٹر مومنٹ آئی، وہ اس وقت آئی جس وقت محسن داوڑ نے یہ سوالات کرنے شروع کیے، اور ان کو ہمارے ذرائع کے مطابق جو دیگر اپوزیشن رہنما تھے وہاں موجود ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، اور کچھ حکومتی جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو سوالات ہیں یا یہ جو ڈسکشن ہے یہ اس فورم پہ کرنے کے بجائے کسی اور فورم پر دوبارہ سے یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، پارلیمنٹ کا فورم بھی موجود ہے یا کسی اور فورم پر، تو ہمیں اسپیسیفک رہنا چاہیے جو آج کا ایشو ہے۔ لیکن محسن داوڑ جو ہے اس وقت لگاتار سوال کرتے رہے، اور اس طرح سے یہ جو بریفنگ تھی جس میں ایک کنسنسس نظر آ رہا تھا، وہ سارا کنسنسس جو ہے ایک بٹر نوٹ اس کے اندر آیا، ایک بٹر مومنٹ آیا، اور اس وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تلخ کلامی والا ماحول بھی پیدا ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔